इस कलाम के बारे में बहुत बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ जो है वो सिखाया गया है लोगों को। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में कमेंट्रीज़ भी आपको मिल जाएँगी गूगल पर। बहुत सारे जो हैं प्रोफेसीज़ भी इसके बारे में हुई हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन है, जो मकरू इतलाफ है, जो लिखा हुआ है कलाम में कि ये होना है और ये लाज़मी है, ये प्रोफेसी खुदा यीशु मसीह के आने से पहले ये सब कुछ होना है। तो हम इसके बारे में आज थोड़ा-सा सीखेंगे क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बयान करूँगी। तो हम इसमें ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मत्ती की इंजील में जो है वो बयान करते हैं। अ, मत्ती की इंजील में से हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में जो है खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को आखिरी दिनों के बारे में बताते हैं कि आखिरी दिनों में जो है वो क्या होगा, तो वो 15 से 16 आयत में खुदा यीशु मसीह कहते हैं, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर जो है वो जिक्र है मकरू इतलाफ का, अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन है। तो इसको जो है वो दानियाल भी जो है, इस सबसे पहले दानियाल जो है ये फ्रेज यूज करता है। और दानियल की ही फ्रेज को खुदा यीशु मसीह ने जो है यहाँ पर अपने शागिर्दों को बयान करते हुए जो है वो बताया है। उसमें हम ये देखते हैं दानियल जो है वो 12 बाब उसकी 11 से 12 आयत में जो है वो ये बात करता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि दानियल जो है वो क्या कहता है। 12 बाब उसकी 11 से 12 आयत में लिखा है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी माकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। दानियल ये बात करता है कि ये जो टाइम पीरियड भी वो साथ बता रहा है कि मकूफ की जाएगी और जो उजाड़ने वाली जो मकरूह चीज है वो वहां पर रखी जाएगी। अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन है। तो यहाँ पर वो एक और बात भी जिक्र करता है जिसमें वो ये बात करता है कि जो हों वो पहाड़ पर भाग जाएं। किस पहाड़ पर भाग जाएं ये हम देखते हैं। यसाया की किताब में हम देखते हैं, यसाया के चैप्टर में भी जो है इसका जिक्र है। यसाया जो है वो प्रोफेसी करता है, वो 2 बाब और उसकी 2 से 3 आयत में करता है। वो कहता है, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और चीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सैऊन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। खुदावंद के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। तो यहाँ पर भी जो है यसाया जो है वो इस बात की पेशन गोई कर रहा है कि आखिरी दिनों में ये होगा, लेटर डेज में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद का पहाड़ जो है कोहे सहून है, और माउंट जाइन को जो है वो कोहे सहून को जो है खुदावंद का पहाड़ कहा गया है। आज हम ये देखेंगे कि क्या ये जो पहाड़ है ये पहाड़ वाकई लिटरली पहाड़ है। कहीं यरूशलेम में जो है एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है और जिस पे खुदा यीशु मसीह आएंगे और खुदा यीशु मसीह उस पहाड़ पर खड़े होंगे। और लेकिन खुदा यीशु मसीह के आने से पहले हमें ये बताया गया है, कलाम में हमें सिखाया गया है कि ये दिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन यानी जो मकरू इतलाफ है
جو اجاڑنے والی جو چیز ہے، جو مکروہ چیز ہے، جب تک وہ ظاہر نہ ہو، اس کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ کی جو ہے فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہیں، کہ پہاڑ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین سے بہت بلند ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، ایک چوٹی کی طرح ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر جو ہیں بہت سارے درخت بھی ہوتے ہیں، وہاں پر پہاڑی علاقوں میں بہت سارے جانور بھی رہتے ہیں، اور وہاں پر پانی بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر پرندے بھی ہوتے ہیں ان پودوں میں، ان درختوں میں، اور اس کے علاوہ وہاں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہاں پر جھاڑی دار درخت بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے درخت ہیں، ایسے پہاڑی پھل ہیں جو ہمارے کھانے کے لیے بڑے اچھے ہیں، اور وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ سرد علاقوں میں ہوتے ہیں، اور وہ بہت مہنگے بکتے ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑ جو ہے ایک بہت ہی بلند چوٹی یا بہت زمین سے بہت ہی اونچا ہے، جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے جو ہے، جو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں ہم ان کو چوٹی بولتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑا ان چوٹیوں سے بڑا پہاڑ ہوتا ہے اس کو ہم پہاڑ، اس کو ماؤنٹین بولا جاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو درخت ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ درخت جو ہے یہ ایک فیگوریٹو ورڈ ہے، اور اس کا مطلب لوگ ہیں، اور اینیمل جو ہیں، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہم نے ابھی تک اینیملز کے بارے میں نہیں سیکھا۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ بہت سارے اینیملز جو ہیں، بہت سارے جانور جو ہیں، وہ خدا ان کو بڑے اچھے طریقے سے اچھے کام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ کچھ ایسے جانور ہیں جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، ان کو برے یا تباہ کرنے، ہلاک کرنے والوں کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اسی طرح سے اور بہت سارے جو خون خوار جانور ہیں، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اینیملز جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ وہ ان کا کردار کیا ہے، یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا وہ پھاڑ کھانے کا کام کرتے ہیں، یا دوسروں کو ہیلپ کرنے میں مدد دیتے ہیں، یا جو مدد کرتے ہیں، یا ان کے کام آتے ہیں، یا ان کو یعنی کہ سہولیات دیتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور واٹرز ہم سب جانتے ہیں کہ واٹر، پانی جو ہے خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور واٹر جو ہے وہ زندگی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور برڈز جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ اسپرٹس کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ واٹر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کا کلام بھی اور سیٹن کا کلام بھی، ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف سیٹن۔ اور اس کے علاوہ برڈز جو ہیں، یہ بھی میں نے بتایا کہ دو قسم کے اسپرٹس ہیں، ایول اسپرٹس اور گاڈ اسپرٹس، خدا کا روح اور ہولی اسپرٹ، اور جو ابلیس کی جو اسپرٹس ہیں، ایول اسپرٹس ہیں، وہ بھی ہیں۔ اس طرح سے اسپرنگ ہم نے دیکھا کہ اسپرنگ جو ہے وہ شیپرڈز کو ظاہر کرتا ہے، وہ چراہوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ پاسٹرز کو ظاہر کرتا ہے، وہ لیڈرز کو ظاہر کرتا ہے، اسپرنگ جو ہوتا ہے، کیونکہ جب خدا کا پانی اوپر سے آتا ہے، خدا کا کلام آتا ہے، تو وہ کسی انسان میں جب آتا ہے تو وہ ایک چشمہ بن جاتا ہے۔ جب وہ ایک چشمہ بن جاتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ سیراب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسپرنگ جو ہے وہ ایک شیپرڈ ہے، ایک چرواہا ہے، جو کسی بھی چرچ کا ہے، نمائندہ ہے۔ جیسے کہ میں نے اگر اس کا اسپرچل میننگ ہم دیکھیں تو میں نے ابھی یسایہ کی کتاب اس کے 2 باب اس کے 2 سے 3 آیت میں نے پڑھا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے پہاڑ جو ہے، اگر اس کی ہم خصوصیات کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہاڑ ہے وہ ماؤنٹ زائن، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماؤنٹ زائن جو ہے وہ والا پہاڑ ہے، یا لٹرلی کو پہاڑ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ماؤنٹین جو پہاڑ ہے وہ کسی چرچ کو، ٹیمپل کو، یا آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ چرچ، ٹیمپل یا آرگنائزیشن، اب جیسے میں نے آپ کو اس کے کریکٹرسٹکس بتائے ہیں کہ اس میں پانی بھی ہے، اس میں اسپرٹس بھی ہیں، اس میں جو ہیں خدا کا کلام بھی ہے، اس میں اچھے برے جانور بھی ہیں، یعنی کہ سارا کچھ ہی اس میں پایا جاتا ہے۔ جب اس میں سب کچھ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ، لٹرلی پہاڑ کا مطلب آرگنائزیشن ہے، کوئی تنظیم ہے، وہ چرچ ہے، وہ ٹیمپل ہے، اس طرح سے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ یسایہ بیان کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں، یعقوب کے خدا کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں سکھائے گا، وہ ہمیں اپنی راہیں دکھائے گا، اور ہم وہاں پر ہوں گے، اور وہاں پر ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر
یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ خدا کا جو پہاڑ ہے وہ سب سے اونچا پہاڑ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کیا مطلب ہے کہ اونچا پہاڑ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سب پہاڑوں سے اونچا ہوگا، سب پہاڑوں سے بلند ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پہاڑ کو جو ہے بہت زیادہ لٹرلی بہت زیادہ بلند کر دیا جائے گا، یا بہت زیادہ گھر کے پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا؟ چوٹی کا مطلب کہ اس کو پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو بہت ہی بلند کر دیا جائے گا باقی تمام پہاڑوں کی نسبت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اس کو بہت اونچائی آسمان تک اس کی جو ہے وہ اونچائی ہوگی تو اس کو بلند کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے پہاڑ جو ہے، یا اس پہاڑ کی آرگنائزیشنز میں جو لوگ ہوں گے، اس چرچ میں، اس ٹیمپل میں جو لوگ ہوں گے، وہ نالج میں، خدا کے کلام میں، خدا کی حکمت میں بہت بلند ہوں گے۔ یعنی خدا ان کو اتنی حکمت دے گا، اتنی سمجھ دے گا اپنے کلام کی، اور اتنی جو ہے وہ کہ دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری پروفیسیز کی گئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، بہت ساری ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ گوگل پہ کمنٹری کر لیں، یہ لکھ کے دیکھ لیں کہ واٹ از abomination آف ڈیسولیشن، اگر آپ لکھ کے دیکھیں تو آپ کو مختلف اس میں سے جو ہے کمنٹریز، مختلف تفسیریں اس میں ملیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہے کہ ایک دوسرے کی تفسیریں ایک دوسرے سے ملتی ہوں۔ ہر بندہ اپنی اس کے مطابق تفسیر کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہر اس تفسیر کو یا ہر اس چیز کو سچ سمجھ لیں اور ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ اس کے بارے میں، پولس رسول بھی جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ وہ دوسرا تسلنیکیوں اس کے 2 باب 1 سے 3 آیت میں یوں بیان کرتا ہے۔ وہ اس میں یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے گھبرا نہیں جانا، کیونکہ وہ بھی اسی کی بات کر رہا ہے، وہ ہلاکت کے فرزند کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ وہ بات کرتا ہے دوسرے باب اس کی پہلی آیت سے، اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یا یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے، اور نہ تم گھبراؤ، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ یہاں پر بھی وہ abomination of desolation، ڈیسولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کوئی، ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی واقعے سے جو ہے وہ گریف مطلب ہو جانا، مطلب دکھ میں ہو جانا، غم میں ہو جانا۔ ہم اس کو اگر کہیں کہ ہلاکت کا فرزند ہے، یعنی کہ جو ڈسٹرکشن کرتا ہے، جو ہلاک کرتا ہے، وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا، اور یہی ہم نے خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جب وہ مکروہ اطلاف جو ہے تمہیں نظر آئے تو تم سمجھ جانا کہ وہ دن قریب ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ دانیل بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی پروفیسی کرتا ہے۔ اب پالوس رسول بھی یہ ہمیں بات کرتا ہے کہ ہم، میں نے جیسے کہ بتایا کہ اگر آپ یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں تو بہت ساری تفسیریں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل جو اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس جنگ کا کیا انجام ہوگا، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ اسی طرف جا رہی ہے، آخری دنوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم اس میں سے اپنی اپنی تفسیریں نہیں نکال سکتے جب تک خدا کے کلام میں سے ہم نہ سیکھیں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کسی بھی خط سے یا کسی بھی چیز سے ہم پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ مطلب جو ہے برگشتگی کیا ہے، یہ ڈیسولیشن کیا ہے، یہ جو ہے ہلاکت کا جو فرزند ہے وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور کس طرح سے وہ ظاہر ہوگا؟ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کلام میں سے سیکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے کہ سب سے پہلے جو پولس رسول یہ بات کر رہا ہے، وہ اس کی ترتیب اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ پہلے برگشتگی ہوگی۔ برگشتگی کا مطلب اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو وہ ہے بٹریل۔ بٹریل کا مطلب ہے کہ دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دے دینا،
اور مطلب کسی کا پہلے دوست بن جانا اور دوست بن کے کسی کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا، اس کو بٹرے کہتے ہیں، کہ مطلب جو ہے دوست بن کے کسی کو دھوکا دینا اور پھر پیچھے سے چھرا گھونپ دینا، یہ ہے۔ اور ڈسٹرکشن کا مطلب جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہلاکت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سالویشن ہوگی۔ تین چیزیں اس نے بیان کی ہیں، بٹریل ہے، ڈسٹرکشن ہے اور سالویشن ہے، یہ تین چیزیں اس نے بیان کی ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے دوسری خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم غور کریں تو یہ بٹریل، ڈسٹرکشن جو ہے اور سالویشن، یہ خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد پہ بھی ہوئی تھی، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بٹریل کا مطلب ہے کہ وہ جو دھوکا دیتا ہے، جو بٹرے کرتا ہے، اور ڈسٹرکشن وہ جو ڈسٹرکٹ کرتا ہے، کسی چیز کو تباہ کرتا ہے، کسی چیز کو ہلاک کرتا ہے۔ اور سالویشن کا مطلب ہے کہ وہ جو سالویشن کا کام کرتا ہے، جو نجات کا کام کرتا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین قسم کے پہاڑ ہیں۔ تین قسم کے پہاڑ، ماؤنٹ آف بٹریل ہے، ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن ہے، اور ماؤنٹین آف سالویشن ہے۔ ماؤنٹین آف بٹریل میں نے آپ کو بتایا، ماؤنٹین جو ہے، ماؤنٹین پہاڑ نہیں ہے، ماؤنٹین کوئی چرچ ہے، کوئی ٹیمپل ہے یا آرگنائزیشن ہے۔ تو ماؤنٹ آف بٹریل جو ہے، ماؤنٹین آف بٹریل کا مطلب ہے belong to God to Satan۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ کسی کا پہلے دوست بن جانا، پھر دوست بن کے اس کو دھوکا دے دینا اور اس کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دینا، یہ بٹرے ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ماؤنٹین آف بٹریل مطلب ایسا شخص یا ایسی آرگنائزیشن یا ایسا چرچ یا ایسی تنظیم جو پہلے تو وہ خدا کی تھی، لیکن بعد میں اس نے خدا کو دھوکا دے دیا اور وہ سیٹن کی ہو گئی، یعنی وہ ابلیس کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن ہے۔ ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن کا مطلب ہے belong to Satan، کہ جس کا تعلق شروع سے ہی شیطان کے ساتھ ہے، جو ابلیس کا ہے، شروع سے ہی ابلیس کا ہے، یعنی وہ خدا کی طرف آیا ہی نہیں ہے۔ اور ماؤنٹین آف سالویشن کا مطلب ہے belong to God، کہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب کہ وہ پہاڑ، وہ چرچ، وہ ٹیمپل، وہ آرگنائزیشن جو خدا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اب تین قسم کے پہاڑ ہیں۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو آپ ترتیب سے دیکھ لیں کہ یہ تین قسم کے پہاڑ ہیں جن کا جو ہے وہ ظاہر ہونا ضروری ہے ماؤنٹین آف سالویشن کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ اور جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد میں جو ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے خدا یسوع مسیح کی آمد سے پہلے خدا کی مقدس قوم، خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، لیکن انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دھوکا دے دیا، خدا کو دھوکا دے دیا۔ یہ پہلی آمد پر بھی ہوا اور وہ ابلیس کے ہو گئے، وہ خدا کے نہ ہوئے، وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے جو ہے پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 8 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن بنایا، اور باغ عدن میں خدا نے ہوا اور آدم کو رکھا، اور یہ ہولی ماؤنٹین آف گاڈ، خدا نے ایک مقدس جگہ بنائی تھی۔ اگر ہم گارڈن آف ایڈن کو اگر ہم اس کا اسپرچل اس میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مقدس جگہ تھی، ایک پاک جگہ تھی، جہاں پر خدا نے جو ہے ہولی ماؤنٹین تھا، جہاں پر خدا نے ان دونوں کو رکھا تھا اور خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ لیکن کیا ہو گیا کہ آدم اور حوا نے بھی خدا کو دھوکا دیا کہ انہوں نے ابلیس کی بات مان لی، اور خدا کے حکم کو ماننے کی بجائے انہوں نے ابلیس کو فالو کیا اور خدا کو دھوکا دیا، اور وہ پھر چھپتے رہے۔ اور جو ہے وہ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک جو ہے وہ بٹرے کی یا دھوکا دینے کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں حزقیل جو ہے اس کے 28 باب میں دیکھیں، حزقیل جو ہے اس کی بات کرتا ہے، حزقیل 28 باب میں اس کے 13 سے 14 آیت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔
तू ममसूक रोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हिस्कियल जो है वो इब्लीस के बारे में बयान कर रहा है कि खुदा ने उसको कितना खूबसूरत, कितना उसको जबरदस्त बनाया था। और वो कोहे मुकद्दस पर, कोहे मुकद्दस के खुदा के पहाड़ पर, बागे अदन में खुदा का जो मुकद्दस पहाड़ है, जो साल्वेशन का पहाड़ था, उस पर वो रहा करता था। और वहां पर उसने जो है वो चलता फिरता था। लेकिन उसने क्या किया कि उसने खुदा को धोखा दिया। खुदा को किस तरह से धोखा उसने दिया कि वो खुदा के इख्तियार को खुद हासिल करना चाहता था, और वो चाहता था कि मैं खुदा के तख्त पर खुद बैठ जाऊं, और मैं या खुदा के तख्त से ऊपर एक तख्त बना लूं, या मैं वो इख्तियारात जो खुदा के हैं वो मैं खुद ले लूं और मैं खुद हुकूमत करना शुरू कर दूं, जिसके सबब से उसने खुदा को धोखा दिया। तो ये है बरगश्तगी। इसको हम उर्दू में जो वर्ड बरगश्तगी है उसको इंग्लिश में हम बिट्रेल बोलते हैं। और इसकी तरह से अगर हम ये देखें कि हिस्कियल 36 चैप्टर में बयान करता है, उसकी पहली से 4 आयत में हिस्कियल बयान करता है, वो कहता है कि ए आदमजाद, इसराइल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह, ए इसराइल के पहाड़ों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा कहा, और ये कि वो ऊंचे ऊंचे कदीम मकाम हमारे ही हो गए, इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि इस सबब से, हाँ इसी सबब से कि उन्होंने तुमको वैरान किया और हर तरफ से तुमको निगल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी हैं तुम्हारे मालिक हों, और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जुबान खोली है और तुम लोगों में बदनाम हुए हो। इसलिए इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और झीलों और नालों और वादियों और उजाड़ वीरानों से और मतरूक शहरों से जो आसपास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाए तो मस्खर हुए हैं, यूं फरमाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बनी इसराइल कौम जो है वो खुदा की कौम, मुकद्दस कौम, लेकिन खुदा ने फिर उनको क्या किया, गैर कौमों के हाथ में दे दिया। और हम ये शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जब से उन्होंने खुदा के साथ बेवफाई की, खुदा के साथ बेवफाई करने से बहुत सालों तक उन पर जो है गैर कौमें हुकूमत करती रही। बहुत दफा हैकल को तोड़ा गया, बहुत दफा उन्होंने यरूशलेम को बर्बाद किया, इसराइल को बर्बाद किया, फिर खुदा ने उनको किया, और अब भी हम ये देखते हैं कि यही है। और ये हम ये देख रहे हैं कि अब वो किस तरह से गैर कौमें जो वो हंसती हैं कि हमने इनके मुल्कों को, हमने इस मुल्क को किस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर हम ये देखें कि वो किस तरह से जो है खुश हैं कि हम जो है इन पर हमला कर रहे हैं, या हम जैसे भी है, क्योंकि ये सब कुछ जो है उनकी उस नाफरमानी और खुदा के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है, खुदा को जो धोखा दिया उसके सबब से जो है उन पर ये डिस्ट्रक्शन आती है, उन पर ये तबाही आती है, और उन पर ये हलाकत है। और गैर कौमें जो है उन्होंने उस पर कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि खुदा कह रहे हैं कि ए इसराइल के पहाड़ों, क्या खुदा लिटरली इसराइल में जो पहाड़ है उनसे कलाम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा इसराइल की जो तंजीमें हैं, खुदा इसराइल की जो टेम्पल्स हैं, जो खुदा इसराइल के जो चर्च या जो उनके टेम्पल या उनके जो इबादत गाहों के जो लीडर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे वो कलाम कर रहा है। खुदा उनसे कह रहा है कि देखो, मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, और तुम देखो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि दुश्मन जो है वो तुम पर हुकूमत करने को है। दुश्मन तुम्हें जो है अपनी मलकियत बनाने को है, तुम्हारे इलाकों को, तुम्हारे घरों को जो है वो अपनी मलकियत बनाने को है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मुकाशफा उसके 8 बाब और उसकी 8 आयत में यूं लिखा है, और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया, और तहाई समंदर खून हो गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, तो क्या हुआ कि एक आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़ जो है वो समंदर में डाला गया।
میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے ایک دن پہلے بھی کلام کیا تھا، اس میں نے بتایا کہ سمندر جو ہے وہ ہماری دنیا ہے۔ سمندر زمین کو ظاہر کرتا ہے، دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ بلیورز کی دنیا ہے، لیکن اس پر حکومت ابلیس کی ہے، حکومت اس پر ابلیس کر رہا ہے۔ اور جلتا ہوا پہاڑ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز آگ میں جل رہی ہو، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈر ججمنٹ ہے، یعنی اس کی ججمنٹ ہو رہی ہے، یعنی خدا کی طرف سے اس کی عدالت کی گئی ہے۔ اور پہاڑ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آرگنائزیشن ہے، یا یہ چرچ ہے، یا ٹیمپل ہے، اور خدا نے اس پہاڑ کو جو خدا کے ساتھ قائم نہیں رہا، جس نے خدا کو دھوکا دیا ہے، خدا کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ خدا سے ابلیس کی طرف چلا گیا ہے، تو خدا نے اس کی ججمنٹ کیا، اور خدا نے اس کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا ہے، یعنی خدا نے اس کو، وہ ابلیس کا تھا، ابلیس کو واپس کر دیا، یعنی اس کی تباہی کے لیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کی تباہی اور ہلاکت ہوگی، تو جب اس کی ہوگی تو اس کے ساتھ اس کے ان تمام لوگوں کی بھی ہوگی جو اس کو فالو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس میں مزید آگے جاؤں تو یہ بہت زیادہ مشکل سے مشکل ہمارے لیے سمجھنا ہو جائے گا، لیکن میں اس کو یہیں پہ سٹاپ کروں گی۔ کل ہم آگے پڑھیں گے کہ ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن کیا ہے، ہلاکت کا پہاڑ کون سا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بٹرے کی کچھ مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں کہ بنی اسرائیل نے خدا کو دھوکا دیا، ابلیس نے خدا کو دھوکا دیا، آدم اور حوا نے خدا کو دھوکا دیا۔ تو یہ جو ہیں یہ چند مثالیں ہیں جو دھوکا دینے کی ہیں۔ آگے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ خدا کی جو آنے والے دنوں میں جو یہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے، اس میں جو کون لوگ ہیں جو خدا کو دھوکا دیں گے، تو اس میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن، آپ کو میں نے 3 قسم کے پہاڑ بتائے ہیں: ماؤنٹین آف بٹریل، ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن اینڈ ماؤنٹین آف سالویشن۔ تو ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن کے بارے میں ہم کل بات کریں گے کہ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو جتنا میں نے کلام کیا اسی کو ہمیں سمجھنے میں مدد دے، اور خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، کیونکہ یہ بہت گہرا بھید ہے جو کلام میں دیا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا۔ اور مکاشفہ جو ہے اسی کی بات بیان کرتا ہے، 12 اور 13 باب میں بھی مکاشفہ جو ہے اسی کی بات کرتا ہے۔ جو بیسٹ ہے، جو ہیون ہے، جو سمندر کا حیوان ہے، جو زمین کا حیوان ہے، پھر وہ ڈریگن ہے، یہ ساری چیزیں کون ہے، کیا ہے، اور کس طرح سے یہ مل کے کام کر رہی ہیں، کس طرح سے یہ جو ہے اس پیشن گوئی کو، اس پروفیسی کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔